बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेटर डॉक्टर सनिया नश्तर, सेनेटर फ़खर इमाम साहब, बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन मेरे भाई वसीम साहब, सेनेटर सैफुल्ला साहब, जिस सारी शक्लें जानी पहचानी आप सबको, एंड योर एक्सेलेंसीज फ्रॉम द डिप्लोमेटिक कोर, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो इस बात को एड्रेस करना चाहता हूँ कि सदर की ज़िम्मेदारी जो मुझे दी गई, वो मैं सदर मुझे बनाया गया तो सारे पार्लियामेंट का सदर, उसमें अपोजिशन का सदर नहीं बनाया गया मुझे, ना गवर्नमेंट का सदर बनाया गया, ना हाउस का सदर बना हूँ मैं। तो ये इदारा, ये प्रेसिडेंसी सबके लिए खुली होनी चाहिए। अगर यहाँ पर इस बात की छूट नहीं थी पहले, तो मैं चाहता हूँ कि जमहूरियत के अंदर ये छूट बेइंतहा ज़रूरी है। ये पार्लियामेंट की सदारत है और पार्लियामेंट की सदारत के एतबार से एवरीबडी इज़ वेलकम, और इसको इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ लोगों को ये ख्याल होगा कि ये इन लोगों का ताल्लुक़ क्योंकि अपोजिशन से है तो इनको यहाँ वेलकम नहीं। मेरे लिए तो आप लोगों के लिए जगह, आप ही की जगह है, आप लोग यूर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आज जिस इदारे के एतबार से जो सनिया नश्तर साहिबा ने काम किया, उस हवाले से मैं गुफ्तगू यूँ करना चाहता हूँ ख़ास तौर पर भी कि जब यहाँ जिन लोगों ने मेरे साथ और हम सब लोगों ने मिलकर जब पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई थी, तो वो वाकिफ़ हैं कि कई दिनों की डेलिब्रेशन के बाद ये सोचा गया कि पाकिस्तान हम चाहते कैसा है। अच्छा, पाकिस्तान चाहते ऐसा थे तो एक सेंटेंस लिखा गया कि पाकिस्तान मॉडर्न इस्लामिक वेलफेयर स्टेट होगा। 4 अल्फाज के ऊपर ये टोटल विजन और टोटल गोल बनाया गया। मॉडर्न आप वाकिफ़ हैं क्योंकि इस्लामी मुसलमानों की मुमलिकतों के अंदर मॉडर्नाइज होने के अंदर कई सौ साल लगे हैं। कई सौ साल इस बात पर लगे हैं कि जो तरक्की मगरिब में होती रही, या सिविलाइजेशन में, या रेनेसांस के दौरान होती रही, या अंदलुस के एतबार से जब मुसलमानों का ज़वाल आया उसके बाद भी होती रही, तो मुसलमानों में बड़ा रेजिस्टेंस था इल्म का। तो उसके लिए कई सदियां लग गईं। मैं उमूमन मिसाल देता हूँ कि गुतनबर्ग जो बाइबल छपी तो वो 14वीं सदी के अंदर शायद छपी, तो मुसलमानों ने प्रिंटिंग प्रेस 300 साल तक नहीं लगाया, और इस्तांबुल में पहला प्रेस किसी मुसलमान का लगा तो 1726 में लगा। इतनी रेजिस्टेंस थी कि चीज़ें प्रिंट होंगी तो ये खराबियाँ पैदा करेगी। अच्छा, वो जरासीम जो है ना रेजिस्टेंस के, वो आज भी मौजूद हैं। यही मुल्क है कि यूट्यूब बंद कर देता है। हाँ, कमाल है यार, 2-3 साल के लिए यूट्यूब बंद कर दिया, फिर किसी को जसारत हुई कि अभी विकिपीडिया बंद कर दिया है। अच्छा, इस तरह से मुसलमानों के यहाँ बेइंतहा रेजिस्टेंस रहा है, ये सदियों की कहानी है। तो लिहाजा जब ये मॉडर्न जो लफ्ज़ था उसके पीछे ये सारा था कि जी तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा, तरक्की करता हुआ मुल्क बनेगा, इल्म के लिए स्पंज का काम करेगा और इल्म हासिल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था मॉडर्न। फिर इस्लामिक इसमाना करके कि हमारा ईथॉस, हमारी विरासत, औरतों की विरासत। मैं समझता हूँ कि जो रियासत मदीना के हवाले से जो इंसाफ का तयन था आज से 1300 साल पहले, वो किसी इस्टेब्लिश स्टेट ने हिस्टोरिकली किया नहीं जितना मुसलमानों ने किया। तो इस्लामिक विजन वहाँ से हमने उठाया कि वो विजन होगा इंसाफ का, जो हम पाकिस्तान, जिसको हम इंसाफ की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये थियोक्रेसी के एतबार से नहीं, बल्कि विजन के एतबार से कि इंसाफ की बुनियाद लगे। तीसरी बात ये थी वेलफेयर। अच्छा, वेलफेयर के एतबार से जो प्रिंसिपल्स अपनाए गए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इस्लामिक स्टेट में कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सिर्फ इस्लामिक स्टेट नहीं, फिर आजकल दुनिया के अंदर आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर वेलफेयर स्टेट का निज़ाम देखा है। आपने बहुत सारे ममालिक के अंदर देखा है जो दुनिया ने अडॉप्ट किया एक वेलफेयर का निज़ाम कि द स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा इस बात का कि सेहत लोगों की और तालीम लोगों की, उसके अलावा भी जॉब्स क्रिएशन, बहुत सारी चीज़ें, मगर ये वेलफेयर का प्रायोरिटी दी जाए। ये ऊपर से सरमायादारी निज़ाम कभी कभी ऊपर से देखता है कि नीचे क्रम्स विल फॉल ऑफ द टेबल,
اور ایک ویلفیئر کا نظام نیچے سے دیکھتا ہے کہ لوگوں کو امپاور کرے تو وہ خود اپنی لائیولیہڈ کرم سے زیادہ اختیار کر لیتے ہیں. اور اسٹیٹ جو معاملہ تھا، لفظ تھا، وہ ڈگنیٹی کے اعتبار سے تھا. اور ابھی بھی آپ نے پاکستان میں پچھلے 1 سال 2 سال کے اندر جو تبدیلی دیکھی ہے وہ اس بات کی کوشش ہے کہ ایک ڈگنیفائڈ کنٹری جو اپنے پیروں پر کھڑا ہو، جو اپنا مزاج رکھتا ہو، جو ایک جیب سے دوسرے جیب میں کسی کے نہ جائے، وہ ڈگنیٹی کا معاملہ ہے جس میں پاکستان کو اور اس زمانے کے اندر زیادہ اس کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. اور ایک اچانک بہت اچھی مثبت چینج ہم نے دیکھی ہے معاشرے میں. تو یہ ویلفیئر کا کانسیپٹ جب وہاں سے آیا تو یہ اس کو اسٹیٹ جب اڈاپٹ کرتا ہے تو ہم انڈیویجول لیولز پر ویلفیئر سب کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں. اور پاکستان میں فلنتھروپی فلنتھروپی کے اعتبار سے بہت ساری اسٹڈیز، خاص طور پر آغا خان یونیورسٹی نے بھی اسٹڈی کی جس کے اندر پر کیپٹا پاکستان 2nd اور 3rd رینکنگ کنٹری ان دا ورلڈ. جو پر کیپٹا اعتبار سے اگر وزن کیا جائے خیرات کا تو پاکستان کا مسلمان بہت زیادہ خیرات کرتا ہے. یہ اچھی بات ہے، یہ تو ہیومینیٹیرین بات ہے. یہ سب ریجنز میں ہوتی ہے مگر کچھ ریجن میں زیادہ ہوتی ہے جہاں فلسفی زکوٰۃ اور خیرات کی مذہب کا حصہ بھی ہو تو وہاں پر زیادہ ہوتی ہے. تو وہ لوگ خود کرتے ہیں. یہ کہ اسٹیٹ ذمہ داری سے اس کام کو پورا کرے. اور زکوٰۃ کا پرائمری فنکشن یہی تھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے گی اور زکوٰۃ کے اوپر پھر خیرات. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویژن تھا ریاست مدینہ کے حوالے سے، کبھی کبھی لوگ سیاسی مخالفت میں ریاست مدینہ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ریاست مدینہ کا نہیں اڑاتے مذاق، مگر یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ تم نے کیا کر لیا، کسی کو کہا جائے. تو میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ دنوں میں نہیں بنتی، سالوں میں نہیں بنتی، صدیوں میں بنتی ہے جا کر. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ریاست مدینہ کے اندر سب چیزیں، برائیاں کم ہو گئیں مگر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو ہمارا جذباتی کیفیت انسانوں میں پیدا کی ہے اس کے اندر شیطانی کیفیت بھی ہے، سب کچھ ہے. اور وہ اس کا مجموعہ ہمیشہ رہے گا کہ کہیں نہ کہیں جہاں انسان کو موقع ملے گا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اور میں آؤں گا پھر احساس کے اوپر کہ جہاں انسان کو موقع ملے گا وہ چوری کا راستہ تلاش کرے گا. یہ صرف یہاں نہیں، دنیا بھر کا یہی کرتوت ہمیشہ سے رہے، ہمیشہ سے آج بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کام ڈاکٹر سنیا نشتر جو آپ نے کیا وہ اس بات کا اہتمام کیا کہ ڈسٹریبیوشن کے اندر کوانٹم چوری کا، تھیفٹ کا جو ہے وہ بہت کم ہوا، ٹرانسپیرنسی بڑھائی. بہت بڑی بات ہے. آج کل آپ دیکھیے اسٹیٹ، اچھا، اور اس سے سیکھا جا سکتا ہے، اس سے سیکھا جا سکتا ہے. یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے احساس کا. یعنی اور بینیفٹ ہے یقیناً، غریبوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کیا، فقیروں کے جو فقر کے کیفیت میں ہیں ان کے ساتھ آپ نے تعلق پیدا کیا. مگر سب سے بڑی بات یہ کہ میرا خیال ہے 250 یا 300 ارب روپے آپ نے جب ڈسٹریبیوشن کیا تو اس کے اندر آپ نے کن چیزوں کو ایڈریس کیا. شاید اس ڈاکیومنٹری میں نہیں، جو تفصیل سے تھی اس میں ہوگا. میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے پوچھا کیونکہ میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ گھوسٹ کلیمرز آف بینیفٹس کتنے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 15 ملین یعنی 1.5 کروڑ کے قریب ہے نا لوگ تھے جو گھوسٹ بینیفٹس لیتے تھے. اور پاکستان کے اندر تعلیم کے معاملے میں آپ سب نے سنا، میں اتنا آج کل پریشان رہتا ہوں اس بات سے کہ یہ کیسا ملک ہے، ہم نے کہاں تک اس کو پہنچا دیا کہ 2 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول میں نہیں ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اینڈ اونلی 68% بچے ہمارے پرائمری اسکولز میں ہیں، جبکہ بنگلہ دیش جو ہم جیسا تھا، سری لنکا اور انڈیا 95 سے 100% تک ان کے بچے پرائمری اسکولز میں ہیں. کتنی بڑی ڈس سروس ہمارے ہاں ہو رہی ہے. اور یہ جب ہم مسلسل اس بات کی کوشش کرتے ہیں 25 سے 30% صوبے اپنا ریونیو تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں، 25 سے 30%. اس کے باوجود اگر یہ کیفیت ہو تو وہ اس کے اندر وہ کیفیت تھی گھوسٹ سکولز، گھوسٹ ٹیچرز، یہ گھوسٹ انداز سے جو آپ نے بتایا کہ 15 ملین پیپل ور گھوسٹ کلیمرز ان BISP and احساس. تو جو سب سے بڑا کام
اچھا اس میں آپ نے کس چیز کی مدد لی؟ دیکھیں پاکستان کی ایک بڑی کامیابی کووڈ میں ہوئی، ہم بھول جاتے ہیں، یعنی ہم ماتم کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کا کہ یہ گڑبڑ ہو گیا، یہ غلط کیا، یہ کیا. میں سمجھتا ہوں کووڈ کی کامیابی از اے فیدر ان آر ہیٹ جہاں فیدرز کم ہیں. بہت بڑی کامیابی تھی کہ ایسے ہی ہم جیسے جینیٹک کمپیٹیبلٹی والے کیفیت انڈیا میں بھی وہی جینز ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی ڈی این اے ہیں، سب کچھ وہی ہے، آب و ہوا وہی ہے. ہماری کامیابی ہوئی وہاں نہیں ہوئی. اس کے 4 عناصر تھے. ایک عنصر یہ تھا کہ آپ کا ایک تجربہ تھا پولیو کے حوالے سے جو آپ نے پھر اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے امپلیمنٹ کیا. ایک دوسرے ڈیٹا شیئرنگ آپ نے بڑی اچھی کی. تیسرے یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن ہم نہیں کر سکتے تو اسپیسیفک سائنٹیفک انداز سے آپ نے لاک ڈاؤنز کیے تو آپ کی معیشت بھی چلی اور اتفاق سے یو ریکورڈ ویل، یو ریکورڈ بیٹر دین ادر کنٹریز. مگر جب آپ کھڑے ہو گئے تو وہ لاجسٹک سسٹم جو تھا دنیا بھر کا وہ کمزور ہو چکا تھا تو لہٰذا ہمیں پھر بھی سیٹ بیک ہوا مگر ہمارا نقصان کم ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ڈیٹا کے اعتبار سے آئسولیٹ کر یعنی آپ نے اس بات کو آئسولیٹ کر لیا کہ کووڈ کا آدمی فلانی جگہ ہے تو اس ایریا کو آپ نے لاک ڈاؤن کر کے وہاں پر اہتمام کیا کہ ویکسین چلی جائیں. تو کمال ہے یار، اتنی بڑی آپ کی کامیابی کووڈ کے اندر ہوئی. ہیٹس آف ٹو Pakistan for doing that. It's not a coincidence. It's not a coincidence. It's a planned thing which you folks did. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احساس پروگرام کے اندر جن چیزوں پر توجہ دی گئی تو اس حوالے سے کرپشن کو کنٹرول کیا. اچھا میں آپ کو کمپیریزن دینا چاہتا ہوں. جہاں ہم اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں وہاں آپ کو کمپیریزن دینا چاہتا ہوں کہ ان پروگرامز کے اندر ہوتا کیا ہے. یہ میرے فگرز نہیں ہیں، یہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کے فگرز ہیں کہ امریکہ نے $1.2 ٹریلین ویجز کے طور پر لوگوں کو دیے کووڈ کے زمانے میں. $1.2 ٹریلین. ایک پاکستان ہے جس کا آپ نے احساس پروگرام دیکھا. $1.2 ٹریلین میں سے $116 بلین کرپشن کی نظر ہوئے. اس ملک میں جہاں سسٹمز بھی اچھے ہیں. وہ میں آئی ایم ٹیلنگ یو فار اے فیکٹ کہ انسان کو جہاں موقع ملے گا وہ اس کی فطرت میں ہے کہیں نہ کہیں کوئی بے ایمانی کر جانا، فطرت میں ہے نا. یعنی آپ بچوں کی ایکسپلائٹیشن دیکھ لیں، عورت کی ایکسپلائٹیشن دیکھ لیں، جو بھی چیز دیکھنی ہے آپ نے دنیا بھر کے اندر اٹ نیور چینجڈ. تعلیم بگاڑ نہیں سکی ہے انسان کی فطرت کو. یعنی اگر ہتھیار آپ دے دیں کسی کو تو وہ گورا کالے کو بھی مارے گا، کالا کالے کو بھی مارے گا. یہ امریکہ کے اندر کیونکہ وہاں کیمراز لگے ہوئے ہیں تو نظر آ جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر نہیں نظر آتا. ابو غریب کی کہانی آپ دیکھ لیں تو تعلیم فطرت کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی. تعلیم از اے ونیئر جس کو موریلٹی کے ساتھ اگر سبسٹینشیٹ نہ کیا جائے تو وہ تعلیم ہی رہتی ہے. ایکسپلائٹیشن آف کمزور اینڈ دا ویک وہ جاری رہتا ہے. تو کیا ہوا؟ $1.2 ٹریلین میں سے $116 بلین کیسے چوری ہوا؟ اینڈ لک ایٹ دا میتھڈالوجی. بڑا ونڈو تھی. ونڈو کیا تھی؟ ونڈو یہ تھی کہ امریکہ کے اندر جو جیلوں میں ہوتے ہیں لوگ ان کو نہ ویجز ملتی ہیں نہ ویج بینیفٹس ملنے چاہیے. تو لوگوں نے کیا کیا کہ جو پرزنرز تھے ان کے سوشل سیکیورٹی نمبرز کے ساتھ انہوں نے کلیم کر لیا $116 بلین. صرف یہی نہیں، آپ نے تو کھانا بھی دیا، پناہ گاہ بھی بنائی، آپ فوڈ بھی دیتے رہے. یہ ہوا کہ مجھے وہ فگر پورا یاد نہیں مگر $300-400 ملین اس چیز کو دیے گئے کہ سکولز کے اندر کھانا جائے، بچوں کو کھانا ملے کووڈ کے دوران. اس کے اندر میرا خیال ہے $150 ملین کی چوری ہوئی. وہاں کیا کیا؟ وہاں یہ کیا کہ یہاں تو نادرا کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی ٹریک ہو جاتا ہے، وہاں بچوں کا سوشل سیکیورٹی کارڈ نہیں بنتا. تو واٹ دے ڈیڈ واز دیز فلیسرز جس کے 40 بڑے تھے، آرگنائز تھے، اور انہوں نے یہ کیا کہ کمپیوٹر کے ذریعے بچوں کے نام جنریٹ کیے اور کمپیوٹرز کے ذریعے لسٹیں بنائیں اور کمپیوٹرز کے ذریعے بل کیا کہ جی ہم نے فلانی جگہ پر 500 ان بچوں کو، فلانی جگہ پر 2000 ان بچوں کو ہم نے کھانا دیا. اینڈ دے پلفرڈ. تو لہٰذا آپ کی بہت بڑی کامیابی. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک سیکٹر میں جب آپ نے ٹیکنالوجی کے ساتھ کرپشن روکنے کی کوشش کی تو یو مینج دیٹ. آپ نے انڈیکیٹرز تلاش کیے. میں بھی احساس کے ساتھ کافی واقف ہوں کیونکہ میں آپ کے پروگرام کو ہر جگہ پروپیگیٹ کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا کہ کتنی بڑی سکسیس ہے.
ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ نے یہ تلاش کر لیا کہ یہ بینیفیشری ہے جس کا اس نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیا کبھی یا اس نے کبھی گاڑی خریدی, تو اس طرح سے بھی آپ نے فلٹر کر لیا. ٹیکنالوجی ریئلی ہیلپڈ یو اینڈ یو ڈیڈ اے فینٹاسٹک جاب. کیش ٹرانسفرز کے اعتبار سے آپ نے ایک اور چیز سے میں بڑا متاثر ہوا, کیونکہ میں کنسرن رہتا ہوں میل نیوٹریشن سے اور عورت مورٹیلٹی, وومن مورٹیلٹی, چائلڈ مورٹیلٹی, تو میں بڑا متاثر ہوا. اور کل پرسوں بھی ذکر کیا, میں نے بہت دنوں سے ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھو انسینٹیو دیا. آئی واز ویری امپریسڈ کہ جس ملک میں اسٹنٹنگ ہے 40% اسٹنٹنگ ہے, ریمارکیبل. اینڈ ایوری ٹائم آئی میک دیٹ کوٹ دیٹ فگر, تو میں کہتا ہوں آپ میں سے بھی اور میں بھی شاید اسٹنٹنگ کا شکار رہا ہوں. اگر اسٹنٹنگ نہیں ہوتی تو ہم اور بھی زیادہ اچھے کام کر رہے ہوتے. تو وہ بچوں کے ساتھ میل نیوٹریشن کے لیے بڑا انوکھا آپ نے کام کیا کہ 300 پیکٹ عورت کو دیے جاتے تھے نیوٹریشن سپلیمنٹ, اور یہ کہا جاتا تھا کہ تم یہ لے جاؤ, جب تم خالی پیکٹ واپس لاؤ گے تو تم کو 500 روپے ملیں گے, ہے نا. تو یو میڈ شیور کہ وہ لے بھی جائیں. ایک بینیفٹ کے ساتھ آپ نے پرفارمنس کو لنک کیا, اور اس میں کامیابی یہ ہوئی کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ گئے اور انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا, بلکہ وہ پیکٹس لے کر آئے. اب میں آؤٹ آف اسکول اچھا, پھر ساتھ ساتھ آپ نے جب ایمولومنٹ دیا ایجوکیشن کا, تو پھر وہاں پر شاید آپ نے یہ بھی کیا کہ ہم اسکول کی فیس دیں گے, میرا خیال ہے. تو آج بھی 2.22 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول. آئی ایم شاکڈ اینڈ سرپرائز کہ کیا کریں, لوگوں کو کیا کہا جائے. یہ بھی خیال میں آیا, اور یہ کچھ جگہوں پر استعمال ہوا. عام آدمی پارٹی نے انڈیا میں یہ کیا کہ انہوں نے دہلی میں بچوں کو لنچ دینا شروع کیا, اور بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. ایک عام آدمی کے لیڈر ہوا اسپیکنگ ان دبئی, اس نے مجھے یہ بتائی کہ جب ہم نے لنچ دینا شروع کیا تو وہاں پر یہ کیفیت ہوئی کہ لڑکیاں کم ہو گئیں اسکول میں, لڑکے بڑھ گئے, کیونکہ ایک کلچرلی گھر والوں نے سوچا یہ کہ لڑکے کی نیوٹریشن اچھی ہونی چاہیے. تو میں آج کل اس فکر میں ہوں کہ کس انداز سے ہم یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن, میں نے آج یہ بھی بات کی کہ میں بھی دیکھو یہ مستقبل کا پاکستان جو ہے نا, وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چند ایلیٹ جو ہیں وہ سارے ملک کا بوجھ اٹھائیں, ناٹ پاسبل. اور عورتوں کو ورک فورس میں لانا. اینڈ لیٹ می آئی ڈائیگریس سو مچ بیکاز احساس از سچ اے ملٹی فیکٹوریل پروگرام کہ مجھے جب میں ایک گفتگو کرتا ہوں تو دوسرے کڑی نظر آ جاتی ہے. ان کا کیش ڈسپرسمنٹ جو تھا وہ دنیا نے سیکھا کہ عورت کو دینا زیادہ مناسب ہے, وہ رسپانسبلی خرچ کرتی ہے. آپ ماشاءاللہ یہاں تو بڑی اچھی ریپرزنٹیشن ہے, یہاں پر جو بھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے چیمبر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو سب مرد ہوتے ہیں, 2-4 عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. یعنی یہ ویلیو جو پروگرامز نے بنگلہ دیش میں اور دنیا میں بہت ساری جگہوں پر یہ پک کی, وہ یہ کہ عورت ایک رسپانسبل اینکر ہے معاشرے کا, اور اگر بینیفٹ دیے جائیں تو عورت کے ذریعے دیے جائیں. تو دیٹ از سم تھنگ وی لرنڈ. اچھا, مگر کیا ہوا جب آپ کا پروگرام چلا تو یہ بات بھی دیکھی گئی کہ کیش ڈسپرسمنٹ میں جہاں موقع مل جائے وہاں پر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ لوگ پیسہ چوری کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بھی ہوا کہ عورتیں آئیں بیچاری, لائن لگائی, اور اس میں یہ ہوا کسی نے کہا کہ 200 روپے میں دو تو میں تمہاری باری پہلے کرا دیتا ہوں. یہ بھی ہوا کہ تمہارا ملے گا نہیں پیسہ جب تک تم 500 روپے نہیں دو گے, یا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو اس بات کی کوشش کی گئی, میں بھی ان کے پیچھے پڑا رہا, یہ تو خود پڑھی ہوئی تو تھی, میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا کہ یہ ان کے والیٹس میں جائے. یعنی والیٹ مینس کہ دے ڈونٹ ہیو ٹو کم بٹ دے گوز ان ٹو دیئر اکاؤنٹ ان سم وے. اچھا, ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ نے 12,000 روپے دیے تو 12,000 روپے 500 روپے ٹیکسی کے کرائے میں چلے گئے. ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد کسی نے ایسے پیسے مانگ لیے کہ میں تمہیں جلدی دلوا دوں گا, 200 روپے 300 روپے وہاں چلے گئے. پھر جیسے ہی گھر گئے تو کیش کے ساتھ عورت گئی تو کسی نے مرد نے کہا کہ مجھے پیسے دے دو, ضرورت ہے. کیش از سم تھنگ وچ یو ول ہیو ٹو امیڈیٹلی ڈیسائڈ واٹ ٹو ڈو. اکاؤنٹ میں ہو تو یو ول سٹ آن دیٹ منی. مثال دے رہا ہوں آپ کو, دیکھو کس طرح سے کس طریقے سے چیزوں کو روکا جاتا ہے. جب انہیریٹنس کی بات ہوتی ہے تو ہم نے اٹارنی جنرل سے اور لا منسٹر سے یہ بھی بحث کی کہ بھائی یہ کیا کیفیت ہے کہ پاکستان کے اندر جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو ساری اس کی
اس کی لڑکیاں جو ہیں, بچیاں جو ہیں, وہ گفٹ کر دیتی ہیں بھائیوں کو پراپرٹی. اچھا, ہم نے یہ بہت کم دیکھا کہ بھائی بھی اتنے باغیرت ہوں کہ وہ بہنوں کو گفٹ کر دیں. یہ صرف بہنیں ہی تھیں زیادہ تر جو بھائیوں کو گفٹ کر دیتی تھیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشر ہوتا ہے اس وقت کا. تو ہم نے یہ قانون کے اندر یہ کوشش کی کہ یہ کر لو کہ 2 سال تک گفٹ نہ کر سکو, unless you go to a court of law. کورٹ آف لا میں کوئی مجبوری دکھاؤ کہ بھئی میں نے گفٹ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ادروائز 2 سال تک گفٹ نہیں کرو. اس کا انٹینشن یہ تھا کہ لیٹ دا وومن اینڈ ہر چلڈرن اف دے آر, کہ وہ پراپرٹی پر بیٹھے, ایک سینس آف اونرشپ ہو. پہلے سینس آف اونرشپ دلواؤ, پھر جب سوال اٹھے گا گفٹ کرنے کا تو پھر وہ تکلیف دہ کیفیت ہوگی. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اسی طرح سے انہوں نے اس بات کی کوشش کی اور بینکس نے وہ والیٹ والی کیفیت پر کافی پروگریس ہوئی. بلکہ یہ بھی ہو گیا کہ عورتوں کے اکاؤنٹس کھلیں گے, عورت اکاؤنٹ کھول سکتی ہے. اب یہ بھی ہو گیا کہ عورت گھر بیٹھے بیٹھے اکاؤنٹ کھول سکتی ہے. اینڈ وومن امپاورمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. لہٰذا عورت کی میل نیوٹریشن, بچوں کے ساتھ اس کا بچوں کی میل نیوٹریشن, یہ ساری چیزیں گھر سے عورت کیونکہ اینکر بنتی ہے تو وہاں سے معاملہ چلتا ہے. آج کل کی معیشت کے اندر میں پچھلے کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس چیز کا اہتمام سوشلی کیا جائے. حکومت کے پاس پیسے کم ہیں, یہ یقیناً یہ پریشانی رہے گی. جس پیشن کے ساتھ سابق پرائم منسٹر عمران خان نے جس طرح سے لنگر خانے کے حوالے سے اور لوگوں کو, غریبوں کو کھلانے کے حوالے سے وہ اور ان کی اہلیہ نے ایک بڑا رول پلے کیا, اسی اعتبار سے اگر اس وقت ریاست کے پاس کم پیسے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فلنتھروپی کے اعتبار سے اس بات کو اجاگر کیا جائے. Pakistan is under economic pressures. I assure you Pakistan will come out of those economic pressures. مگر اپنا پوٹینشیل آپ پہچانیں. آپ لوگوں سے میں یعنی کمال کی بات ہے, آپ وومن سینیٹرز اور یہاں پر آج بیٹھی ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ بینکس نے مجھ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے یہ شکایت کی کہ جناب اتنے لون سینکشن ہوئے ہیں کہ عورت آ کر لے. دیکھو, پاورٹی ایلیویشن وداؤٹ اے وومن از آلموسٹ امپاسبل. You have to take out the family out of poverty, تو وہ عورت سے چلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب اتنے لون سینکشن ہوئے ہیں عورتوں کے لیے, 5% عورتیں بھی نہیں آئیں. اس چیز کو میں اور سمینہ الوی پیچھے پڑے رہے کہ اس کو دیکھا جائے, لوگوں کو کہا جائے, چیمبرز کو ہم نے کہا, MNAs MPs کو کہا کہ یار انگلی پکڑ کر عورت کو بینک تک تو لے جاؤ. کچھ بینکس نے یہ وعدہ کیا کہ 100% لون دیں گے. بینک آف پنجاب نے کہا اور وومنز بینک نے کہا کہ 100% ہم لون دیں گے. عورت کوئی فیزیبلٹی نہ بنائے, اپنا انٹینشن آ کر وربلی بتا دے تو ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنیز کو ہائر کیا ہوا ہے 4 کو, اور فیزیبلٹی ہم بنائیں گے. تو پاورٹی ایلیویشن کے اندر جو اگر چائنا نے بہت بڑا کام کیا تو اس کے 2 ہی راستے تھے. ایک ہیلتھ کا خیال کیا, جو آپ نے احساس کے ذریعے عورت کی ہیلتھ کا بھی خیال کیا, ایک ہیلتھ کا خیال کیا, دوسرے تعلیم کا خیال کیا. تو آپ نے احساس میں وہ تعلیم کا برڈن بھی اٹھایا. بغیر اس کے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. آئی ایشور یو کہ 52% عورتوں کی امپلائمنٹ GDP کے اندر کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہو, اور آج آسان ہوتا جا رہا ہے. آسان کیسے ہو رہا ہے کہ عورت گھر بیٹھے بیٹھے اپنی گڈز بنا سکتی ہے, بیچ سکتی ہے, ایکسپورٹ کر سکتی ہے. آج آسان اس لیے ہو رہا ہے کہ کیش پیمنٹس آر پاسبل تھرو دا ٹیلیفونس ٹوڈے, اس کو جانا بھی نہیں پڑے گا کہیں. آج آسان اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اس کی رجسٹریشن ہو جائے, سارے کام اس کے ہو جائیں. دیر آر کمپنیز, فیس بک ٹرین کرتی ہے عورتوں کو, بہت سارے امیزون والے بہت سارے گروپس نکل آئے ہیں جو عورتوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ تم پروڈکٹ بناؤ اور ڈائریکٹلی بیچو, اور اس کا پاکستان کی معیشت سے تعلق نہیں. جب آپ ایکسپورٹ کو دیکھتے ہیں نا تو پاکستان کے سٹرکچرز میں اگر اس وقت خریدنے کی بات نہیں ہے تو بعد میں انشاءاللہ آ جائے گی. تو اس وقت زمانہ یہ ہے کہ اتنی تیزی سے ترقی کے امکانات ہیں. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے بڑی محنت کر کے, ریسرچ کر کے ایک قدم اٹھایا ہے, مگر پاکستان کے لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ کیٹاپلٹ کریں, یہاں سے جمپ کر کے یہاں جائے. یہ پاسبلٹی جو ہے اس کو مت بھولیے. اور زمانہ جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس کے اندر جہاں ہم ساری چیزوں کے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں, یہ پاورٹی ایلیویشن, ٹارگیٹڈ سبسڈیز, ٹارگیٹڈ پیسہ دینا, یہ اب پاکستان کا ایک بڑا خوبصورت سکل سیٹ ہے. مگر بہنوں اور بھائیوں, جیب میں پیسہ ہوگا نا تو آپ سکل سیٹ استعمال کریں گے.
जेब का तो हाल ये है कि 10 रुपए थे, हमने जेब में हाथ डालकर देखा तो 4 रह गए, पता ही नहीं कि 6 कहाँ गए। फिर हमने कहा लोगों से कि भाई बाहर से पैसा लाओ और कि हमारे 10 तो हो जाए, ये 12 हो जाए। उसके अंदर वो कर्ज देने वाले भी चाहते ये हैं कि पहले तुम अपने खाते दिखाओ, पहले वापसी की ताकत पैदा करो, तब तुमको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और फिर वापस करने में सबसे ज़्यादा पिसता है गरीब तबका, सबसे ज़्यादा वो पिसता है। क्यों? उसके अंदर एक बैकलॉग है, इन्फ्लेशन का एक बैकलॉग है, इन्फ्लेशन का एक खुफिया हथियार है। वो खुफिया हथियार ये है कि महंगाई होती है, ये पिसता है गरीब तबका। इसकी इनकम बढ़ने में 1-2 साल लगते हैं। When you 1 साल बाद आप देखेंगे कि महंगाई बहुत हो गई है कि इनको तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, तो 1 साल का कैपिटलिस्ट सिस्टम को एक एडवांटेज मिल गया है। दिस इज द अनफॉर्चुनेट वे इन विच द वर्ल्ड गोज टुडे। और मैं समझता हूं कि आप जैसे एलीट का काम यह है कि इसी पाकिस्तान को अगर तरक्की की राह पर 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री, मगर इंडिकेटर्स में हर नेगेटिव इंडिकेटर्स में आप 130 पर, वुमेन जेंडर पैरिटी में 130 पर, चलो फिगर्स में 10-15% कभी गड़बड़ हो तो 110 पर आप हैं। हर मामले में करप्शन इंडाइसिस देख लें, औरतों के हुकूक देख लें, बच्चों की तालीम देख लें, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का मामला देख लें, मेल न्यूट्रिशन का देख लें, न्यू नेटल डेथ्स आप देख लें। हर इंडिकेटर के एतबार से जो नेगेटिव इंडिकेटर्स में उसमें हम ऊपर बैठे हुए। आपका पोटेंशियल 5वां बड़ा कंट्री जितना तो होना चाहिए है। इफ यू परफॉर्म बेटर यू कैन बी द 4th मोस्ट इफेक्टिव कंट्री ऑल्सो, और द 3rd मोस्ट इफेक्टिव कंट्री इन द वर्ल्ड। छोटे छोटे कंट्रीज लाइक एस्टोनिया, उनका फुटप्रिंट दुनिया में अपनी वेलफेयर के एतबार से, IT के एतबार से, सर्विसेज के एतबार से इज फार बिगर देन देयर पॉपुलेशन। तो विद द होप दैट पीपल लाइक यू will continue to do tremendous service and carry the people of Pakistan along. इस होप के साथ मैं डॉक्टर सनिया नश्तर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। You have been a star performer in this area, माशाल्लाह, है ना। Thank you.